अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तावील, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ारियात जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है। पिछली क्लास में इसमें हमने 1 से लेकर 23 आयात की थी इसकी। आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम सूरह ज़ारियात मुकम्मल कर लें। पिछली क्लास में शायद आप लोगों को याद हो, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की निशानियों के बारे में पढ़ा था, हवाओं के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वो बोझ उठा के चलती हैं। पूल्स के बारे में हमने बात की थी, बादलों के बारे में हमने बात की थी। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों के बारे में कहा जो कि इस आखिरत के दिन पे यकीन नहीं रखते और सवाल करते हैं कि ये कब आएगा। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सच्चे मोमिन की, एक अच्छे मुसलमान की जो निशानियां हमें इसमें बताई थी कि वो जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नेकोकार लोग हैं। वो आखिरी रात में जो है कम सोते हैं और ज़्यादा इबादत करते हैं, सहरी के औकात में इस्तग़फ़ार करते हैं। इसके साथ साथ उनके माल में हक होता है जो सवाल करने वाले हैं और जो सवाल नहीं भी करने वाले, यानी कि वो देखने में लगता है ज़रूरतमंद है लेकिन वो लोगों से शर्म की वजह से या किसी भी वजह से मांगते नहीं हैं डायरेक्टली। तो उन दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के माल में उनका हक होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुछ हमें निशानियाँ बताई थी। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जितना ये हक है, जितना ये रियल है, इतना ही आखिरत का दिन रियल है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो पहले की जो नबी गुज़र चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी कौम को पैगाम दिया दीन की तरफ आने का और जो उनका रवैया हुआ, तो उनके बारे में कुछ जो है उनका ज़िक्र हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ख़बर पहुंची है? ये वाक़या जो है हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से 2 फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास आए थे और वो आगे जा रहे थे कौम लूत को तबाह करने के लिए। तो उनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ख़बर पहुंची है? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون जब वो इसके यहाँ दाखिल हुए तो इन्होंने सलाम कहा। इसने भी जवाब में सलाम कहा और दिल में कहा कि ये तो कोई अजनबी लोग हैं। मतलब कोई उन्हें फेमिलियर नहीं लगे, वो नहीं जानते थे हज़रत इब्राहीम के वो ये फरिश्ते हैं। उन्हें अजनबियत महसूस हुई कि ये तो कोई अजनबी लोग हैं। लेकिन अजनबी होने के बावजूद आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या रवैया था, किसी को याद है? हमने पढ़ा था जब हज़रत इब्राहीम के बारे में डिटेल में हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पढ़ी थी और हमने कुछ लेसन्स निकाले थे। तो किसी को याद है कुछ जो जो किरदार की जो उनके औसाफ थे हज़रत इब्राहीम के? उनमें से एक दोबारा यहाँ पे हाईलाइट अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और वो क्या है? فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين फिर वो चुपके से अपने घर वालों की तरफ गया और एक भुना हुआ मोटा ताज़ा बछड़ा ले आया। अजनबियों को देखा और फौरन उनके खाने का इंतज़ाम किया। उन्होंने कोई कोई इस तरह से नहीं लिखा हुआ था कि हम खाना खाने आए हैं या हम आपसे मिलने आए हैं या हम आप या मुसाफिर हैं हमारी कोई मदद करे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मेहमान नवाजी है वो यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट की जा रही है। और हम जानते हैं कि ये जितने भी वाक़यात होते हैं ये हमारे लिए लेसन है।
یہ ہمارے لیے کیس سٹڈیز ہیں کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی مہمان نواز ہونا چاہیے۔ کچھ آداب ہیں جو کہ باقاعدہ ہمیں قرآن اور سنت سے باقاعدہ آداب ملتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کیسا میزبان ہونا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں کیسا میزبان ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں کہ ہمیں کیسا مہمان ہونا چاہیے۔ یہ دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اچھے میزبان کے بارے میں تو ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، جیسے کہ مہمان کا خوش اخلاقی سے استقبال کرنا، نرمی اور مسکراہٹ سے پیش آنا ان کے ساتھ، مہمان کی عزت اور ضیافت کرنا، یہ ساری جو ہے قرآن اور حدیث سے دی گئی ہیں چیزیں۔ پھر تکلیف ظاہر نہ کرنا بلکہ خوشی سے ان کی خدمت کرنا، پھر مہمان کو آرام دہ جگہ اور سہولت دینا، مہمان کے لیے دعا کرنا، مہمان نوازی کو ایمان کا حصہ سمجھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے نیبر کو پروٹیکٹ کرے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے، ہمیں کس طرح سے اس کی میزبانی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ایک طرف کی بات تو ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن جو دوسری طرف خود کے کرنے کے کام ہوتے ہیں ہمیں وہ نہیں پتہ ہوتا۔ ہم مہمان بن کے چلے جاتے ہیں کسی کے گھر اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو ہمارا حق ہے، ہم تو ان کے گھر مہمان بن کے آ گئے۔ لیکن ایک اچھے مہمان ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے، ہمیں وہ بھی سکھایا گیا ہے، وہ قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے۔ داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں اور سلام کریں، بلا اجازت گھر کے اندر نہ جھانکیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر کوئی آپ کے گھر کے اندر جھانک رہا ہو اور وہ شخص غصے میں آ کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم تو آرام سے لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکتے ہیں، اچھا کوئی نظر نہیں آ رہا، بیل کی ابھی تک آواز، بیل گئی ہوئی کسی نے جواب نہیں دیا، کون ہے اندر؟ آرام سے لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکتے ہیں۔ یا حتیٰ اگر مہمان گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو لوگوں کے کمروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں، کتنے کمرے ہیں، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے۔ نظریں نیچے رکھیں، پھر دعوت ملے تو قبول کریں اس کو۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے، اگر اس کو انوائٹ کیا جائے تو آپ خوش دلی سے اس کی دعوت پر جائیں۔ پھر میزبان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے یا اس طرح سے آپ نماز اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو جو میزبان ہے، جس کا گھر ہے، وہ امامت کرے گا۔ ایک جگہ میں اور پڑھ رہی تھی کہ جہاں پر آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے آپ وہاں اس سیٹ پہ بیٹھیں۔ جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دیکھیں ہر گھر کا اپنا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ جیسے اگر کسی کا علیحدہ سے کوئی مہمان خانہ ہے، جیسے کوئی ڈرائنگ روم میں آپ کو کوئی بٹھا رہا ہے تو لوگ ایسے اینگل پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈرائنگ روم کا دروازہ گھر کے اندر کھل رہا ہے کہ ہمیں اندر نظر آتا رہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ایسی جگہ پہ جو کہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ان کے گھر میں جا کے آپ امامت نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں جا کر آپ مطلب کہیں بھی نہیں۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ دو لوگوں کے درمیان بلا اجازت بیٹھنا بھی غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے آپ جا کے ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یہاں تک ہمارا دین ہمیں مینرز سکھاتا ہے۔ پھر کھانے پہ مین میخ نکالنا، اچھا بنا ہے نہیں بنا، فلاں دن تو بہت اچھا بنا تھا، فلاں شخص تو بہت اچھا بناتا ہے، تو اس پہ اعتراض نہ کریں۔ اگر نہیں پسند آیا تو خاموش ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 دن سے زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے گھر سٹے کرنے جا رہے ہیں تو 3 دن تو فرض ہے کہ وہ شخص آپ کو پرووائڈ کرے ہر طریقے سے، جتنا بھی اس کی استطاعت ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگلے انسان کے اوپر بوجھ نہ بنا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا رک گئے ہیں کہ وہ شخص خالی ہو گیا، اور خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں رہے ہیں پرووائڈ کرنے کے لیے۔ ایموشنلی بھی ہر ایک انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ وہ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے، وہ اپنی فیملی میں رکھنا چاہ رہے، تو اتنی دیر
ان کو اس دقت میں نہ ڈالیں، اور پھر جب آپ رخصت ہو تو ان کے لیے دعا کریں میزبان کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو آپ کی عزت افزائی کریں، آپ اس کو اپنی طرف سے جتنا بہترین کھلا سکتے ہیں، جتنے اچھے طریقے سے آرام دہ جگہ پہ بٹھا سکتے ہیں، یا اگر وہ رہنے آئے ہیں تو آپ جتنی آرام دہ جگہ انہیں دے سکتے ہیں آپ اپنا 100% دیں۔ اور جب آپ مہمان بن کے جائیں تو بھی ان چیزوں کا، ان رولز کا خیال رکھا جائے، نہ ہی ان کی پرائیویسی میں، نہ ہی ان کے گھر کی چیزوں میں اس طرح سے انٹرفیئر کیا جائے۔ تو ہمارا دین یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے اور اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ والی بات بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کس طریقے سے، کس طرح سے میزبانی کیا کرتے تھے۔ اجنبی آئے تھے ان کے گھر، انہوں نے باقاعدہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دل میں انہوں نے کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں، اور فوراً اندر جا کے وہ ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے بھنا ہوا وہ لے آئے، جو بھی یعنی کہ وہ بہترین جو چیز سرو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کی۔ لیکن ان چیزوں کا پلیز خیال رکھا جائے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اخلاقیات ہیں یہ ہماری، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا میم، السلام علیکم میم۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ جی شگفتہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی جی، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا میم، ایک بات یہ کہ فور سپوز اگر مہمان آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے مہمان ہیں جو کہ لائک صرف بیک بائٹنگ کرتے ہیں کسی کی، مطلب ایسے مہمان ہوتے ہیں نا کہ جو آتے ہیں تو صرف دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کی بات کر دی، کسی کے گھر کی بات، مطلب ان کا صرف ان کا مشغلہ یہی رہتا ہے۔ تو آپ ان اب کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ سے بیٹھا آپ جائے یا کریں، اٹھ کے چلا جائے؟ ایسا بالکل ہوتا ہے اور یہ بہت عام ہے جو کہ انتہائی غلط ہے۔ آپ بیٹھیں، سلام دعا کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ٹاپک چینج کیا جائے۔ ہر انسان یقین کریں اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ دیکھیں گا کہ وہ یہ بار بار ٹاپک چینج کر رہے ہیں یا کوئی اور بات بیچ میں لے کر آ رہے ہیں تو وہ شخص اپنا ٹاپک چینج کر لے گا۔ اتنی عقل سب میں ہوتی ہے بیٹا کہ یہ اگلا بندہ اوائڈ کرے اوکے، اس سے بات کرنے میں، یا بہت ہی عزت کے طریقے سے مطلب سنب کیے بغیر یا غصے سے کہے بغیر آپ یہ بات آگے رکھ دیں کہ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چلیں چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے، آپس میں بات کرتے ہیں، اپنی بات کریں۔ مطلب میم یہ ہے نا کہ اگر فور سپوز آپ کی فیملی کا ہی کوئی ممبر بھی اگر یہی کام کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ پولائٹ طریقے سے آپ بالکل یہ میسج کنوے کریں اور بارہا آپ ٹاپک چینج کریں، اتنی عقل سب میں ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے وہ شخص یا تو وہ بات کر نہیں کر، ایٹ لیسٹ وہ آپ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گا، اور اگر بالکل نصیحت کر سکتے ہیں مطلب صاف الفاظ میں ہمبل ہو کر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے، بڑے ہی احسن طریقے سے آپ یہ کہہ دیں کہ کسی کی غیبت کرنا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کسی کی غیبت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، چلیں چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے بالکل صاف الفاظ میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم۔ شکریہ۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ پھر اسے ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں، مطلب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ لوگ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کھا نہیں رہے ہیں کچھ۔ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا، وہ تھوڑا سا خائف محسوس کیا کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں، کیونکہ پہلے اتنے انسان کے اندر ایتھکس ہوتے تھے کہ اپنے کسی کا نمک کھا کے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے تھے۔ اب تو جس وہ کہتے ہیں نا جس کھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، اب تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات رہے ہیں، آپ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ کسی کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رکھ رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا ہے تو اس میں یعنی وہ اپنا یہ ضرور دکھاتا تھا کہ اگر میں اس کو نقصان پہنچانے آیا ہوں تو میں کم سے کم اس کا نمک نہ کھاؤں۔ تو اس نے ان کے طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے اسے بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی، یعنی کہ پھر انہوں نے حضرت اسحاق کی جو ہے انہیں بشارت دی حضرت ابراہیم کو کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے نوازنے والے ہیں جو صاحب علم ہوں گے۔
فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. اس پر اس کی بیوی سامنے آئی بڑبڑاتی ہوئی، اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی، بڑھیا بانجھ بچہ جنے گی، یعنی کہ میں جو کہ پوری عمر جس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کی اولاد ہوگی، اس بڑھاپے میں جا کے میرے اولاد پیدا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ان کے لیے تو سب ممکن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنی ہر پریشانی کے لیے ان سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کی، میں بارہا یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا کریں۔ دیکھیں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے ہمارا، انسانوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں یا اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتے ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ذات اتنی بڑی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو اس عمر میں جا کے اولاد ہونا یہ کوئی آسان چیز تو نہیں تھی۔ ہم آج کل کی میڈیکل سائنس بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن وہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتی۔ اولاد کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو اس عمر میں بھی جا کے ان کو اولاد دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ حضرت سارہ اچھی خاصی عمر کی ہو چکی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ اچھا میم، مجھے نا یہ بات تھوڑی سی کلیئر کرے کہ حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی اور حضرت ہاجرہ بھی، جی، تو حضرت سارہ مطلب پہلی وائف تھی؟ وہ فرسٹ وائف تھی، حضرت حاجہ جو تھیں وہ سیکنڈ وائف تھیں، لیکن حضرت حاجہ کے حضرت اسماعیل پہلے ہوئے تھے اور حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو سیکنڈ وائف او، سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ سیکنڈ وائف سے بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ اوکے اوکے میم. آگے چلتے ہیں۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کس کو کب کیا دینا ہے۔ ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے، یہ لیٹ ہونا یا کوئی کام جلدی ہونا، یہ ہماری ڈیفینیشنس کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ اب وہ ہمارے ہاں کہ جی وہ لیٹ ہو گیا یا جلدی ہو گیا یا ابھی تک نہیں ہوا اور اس میں دیر ہو گئی یا تاخیر ہو گئی، یہ ہماری اپنی لمیٹڈ عقل کے مطابق ہوتی ہیں چیزیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حکمت والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے ہاں وقت میں دیر نہیں ہوتی، وہ چیز ڈاٹ اسی وقت پلانڈ ہوتی ہے، وہ اس وقت ہونی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی انسان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اب شادی کے معاملے میں ہے، جاب کے معاملے میں ہے، یا اولاد کے معاملے میں ہے، یا کسی جگہ پہ ایڈمیشن کے معاملے میں ہے، کسی بھی لحاظ سے ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تاخیر ہو گئی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا یہ کام جلدی ہو گیا ہے، یہ لیٹ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بڑی لمیٹڈ علم اور لمیٹڈ سوچ کے مطابق، لمیٹڈ فہم کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکمت والے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سی چیز کس وقت، کون سی چیز کے لیے صحیح وقت کیا ہے، کب ہونا چاہیے وہ چیز۔ وہ جانتے ہیں کہ حضرت سارہ کو اولاد کب دینی تھی، کب صحیح وقت تھا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے پوچھا کہ اے ایلچیوں، آنے والے جو ہیں، جو پیغام رساں ہیں، پھر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا، کیونکہ بس اب ان کا وقت آ گیا تھا، ان کی ہلاکت کا ٹائم آ گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو اتنے عرصے سے صحیح دین کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب ان کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا تھا۔ لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے پورا واقعہ اس پہ پڑھا ہے
کہ ان کی جو کنکریاں تھیں وہ بھی مارک ہوئی ہوئی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ملک کو، اس دنیا میں تمام جگہ جہاں بھی یہ انتہائی گھٹیا گرا ہوا عمل جو ہوموسیکشوالٹی کا ہو رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح بنا کے، نیچرل چیز بنا کے کہ یہ فطرت میں ہے انسان کی، بنا کے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب بکواس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، ہم سب کو، ہمارے سب سے رشتہ داروں کو، جتنے لوگ بھی ہم سے منسلک ہیں، تمام مسلم امہ کو، تمام دنیا کے لوگوں کو اس لعنت سے نجات دیں. یہ لوگوں نے اس چیز کو اپنے لیے اتنا عام کر لیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیز اتنی جلدی جلدی عام ہو رہی ہے. کیوں؟ اور ارد گرد کے لوگ جو کہ اس میں ڈائریکٹلی ملوث نہ بھی ہوں لیکن اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے. تو تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی. مسومة عند ربك للمسرفين. جو نشان زدہ ہیں، یعنی کہ وہ مارک دیں کہ کون سی کس پہ پڑے گی، آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اہل ایمان تھے. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہ اس غلط کو غلط کہہ رہے تھے، اوپنلی ڈکلیئر کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، خاموش نہیں تھے اس چیز کے بارے میں. وہ اہل ایمان تھے، وہ اس چیز جو غلط ہو رہا تھا اسے غلط کہہ رہے تھے. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں میں سے، یعنی کہ جو حضرت لوط کا اپنی فیملی تھی، وہ ان کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں تھے جو کہ ان کے ساتھ ہوں، جو مسلمانوں میں سے ہوں. تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں میں سے. اچھا میم، مطلب وتركنا ہمارا فيها نارملی آيات سوسائٹی میں للذين يخافون العذاب الأليم. جی شگفتہ، آپ کچھ شیئر کر رہی تھی؟ یس میں مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک یوٹیوب پر نا انہوں نے وہ کی تھی، پاکستانی ایکٹرز نے ایک برزخ نام کی مووی. اب اس کا نام آپ چیک کریں، برزخ، اور پھر اس کا جو کنٹینٹ تھا وہ سارا ہوموسیکشولیٹی بیسڈ تھا. تو اور لائک پھر مجھے بہت برا لگتا ہے کہ پھر وہ لانچ ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے پریمیئرز چل رہے تھے، پھر یہی مسلم لوگ، یہی پاکستان کے لوگ اس پریمیئر میں جا بھی رہے ہیں، ان سیلیبریٹیز کو پسند بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ تک کس طرح سے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کہ ابھی بھی. لائک ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں میم کہ اگر وہ سیلیبریٹیز ہمیں چلے پہلے اچھے لگتے تھے تو، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ اب وہ غلط، اب یہ جو سب کچھ آ رہا ہے تو یہ تو وہ غلط ہی کر رہے ہیں، فحش ہی پھیلا رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف بائیکاٹ تو کر ہی سکتے ہیں. یہ جو جتنی بھی یہ دیکھیے، کوئی بھی جو کام ہو رہا ہے انڈسٹری میں، اس میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ دین کے مطابق کام کر رہا ہو. ہم یہ بات جانتے ہیں. جی میم، ایگزیکٹلی. شروع ہی سے ان لوگوں کو پسند کرنا یا آئیڈیلائز کرنا یا کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو پریز کرنا، یہ غلط ہے کسی بھی اچھا طریقے. میم، یہ ہوا کہ نا میں نا ایسے روسٹنگ والی ویڈیوز آ گئی تھی، تو میں وہ روسٹ دیکھ رہی تھی، تو کوئی پاکستانی ایکٹریس ہے تو ان پر روسٹ ہو گیا تھا. تو ہوں لائک میری سسٹر کو بہت برا لگا یہ، تو اس نے کہا کہ ہر کسی کی پرسنل لائف ہے اور نہیں کہنا چاہیے. میں نے اسے کہا نہیں، جب وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں اور جب وہ یہ فحاشی دکھا رہے ہیں تو اب وہ پرسنلائز نہیں ہے ان کی لائف، بالکل آپ اب نے وہ سب کو involve کر رہے ہیں اس چیز میں. اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ سر عام اس چیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، سر عام اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے. تو یہ پھر پرسنل لائف تو نہیں رہی نا. پھر جب پرسنل یہ نہیں ہے میم، مطلب ہر چیز کو اب آپ سپورٹ نہیں کہہ کرنا. سکتے نا. ایگزیکٹلی، میں نے اسے وہی کہا، میں نے کہا اب یہ پرسنل نہیں ہے. جب تک وہ اپنے گھر کی حد میں رہ کر اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہوں، لیکن اب اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں اور اب وہ کام ہی یہ کر رہی ہیں کہ اب وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو اس طرف موٹیویٹ کرنا، موٹیویشن ہی ہے نا میم یہ تو. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیے، اگر کوئی اپنے اگین جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اپنے گھر کے اندر رہ کر کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اس کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. وہ اس چیز کو پریچ نہیں کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ اس چیز کا پرچار نہیں کر رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ اس کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، تو اس کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کسی پلیٹ فارم پر آ کے اس چیز کو پریچ کرنا شروع کر دے اور پبلکلی ڈکلیئر کرے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ صحیح ہے اور اللہ کا شکر ہے اور فلاں میری فلم چل گئی اور فلاں میرا گانا ہٹ ہو گیا، تو اس چیز پہ بات کرنی تو بنتی ہے۔ اب اگین میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ کسی بھی ایک شخص کے اوپر بات نہ کی جائے، اس کے عمل کے اوپر بات کی جائے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو غلط کو غلط کہا جائے ہر حال میں۔ اور میم ہم جو ہے نا وہ ہم فی الحال وہ جو ابھی جو نیچے نیچے والے ہیں نا جو جونیئرز ہیں جو جی جی، ان کو ہم لوگ جلدی بیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ سینئرز ہیں، پہلا تو بیک آؤٹ ان پہ ہونا چاہیے کیونکہ اسٹارٹ اپ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ بیٹا کہاں یہ سینئرز ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کس چیز میں سینئر ہیں آپ، یہ تو ایگزیکٹلی میم جو کام کر رہے ہیں ہاں، ان میں اب مطلب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک انفلوئنسرز کو نا بہت جلدی بیک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ بھی تو انہی میں سے ہی سیکھ رہے ہیں نا۔ بالکل ان کے لیے انسپریشن ہی وہاں سے آ رہی ہے، وہ انفلوئنس ہی ایسے لوگوں سے ہو رہے ہیں، تو اگین لائک میم ایک بہت سنگل، برا لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈرامے ایسے پورٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی دین اس میں کوئی دین کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ گھرانہ بہت اچھا ہے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کہ وہ اللہ پاک کی کوئی دین کے آپ کوئی لیے احکام مان ہی نہیں رہے اور پھر بھی وہ لڑکا وہ لڑکی آپ اتنے انوسینٹ دکھا رہے ہو، وہ ایک ساتھ فون پہ بات بھی کر رہے، وہ افیئر بھی چلا رہے، پھر بھی وہ بہت انوسینٹ ہے۔ ہاں بہت ہی اچھے شریف باکردار لوگ ہیں پھر وہ۔ بھی مطلب میم ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایسے پورٹریٹ بنا جاتا ہے کہ نہیں نہیں لڑکی کو وہ لڑکا ملنا چاہیے کیونکہ وہ تمہیں پیار کر رہے ہیں نا، شادی سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے شگفتہ، کہ مسئلہ یہی ہے کہ اس چیز کو جائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں دین کا اس طرح سے نفاذ نہیں ہوا، وہ ہمارے گھروں کے اندر دین کو غالب نہیں کیا گیا، ہمارے پیرنٹس ہمیں اس طریقے سے نہیں سکھا رہے دین کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لا علمی ہے لوگوں کی جو کہ اس چیز کو صحیح صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ چیز اتنا گہرا انفلوئنس چھوڑتی ہے، خاص کر ینگ جو بچے بچیاں ہیں ان کے ذہنوں پہ، انہیں لگتا ہے یہی سب کچھ صحیح ہے، یہی آئیڈیل لائف ہے۔ لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھا جائے تو بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ بڑا اچھا بھی، میں ایک دیکھ رہی تھی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ایک بندی نے ایک اپنا چینل شروع کیا ہے، وہ 5 منٹس میں بڑے اچھے میسیجز قرآن اور سنت یس سے میم میں related دیکھتی ہوں ان کا۔ ایگزیکٹلی تو یہ اچھا کام بھی بہت سارا ہو رہا ہے۔ جیسے کل ایک میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک وہ بیسک، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انسٹا پہ ایک ہے حلال ریسرچ کے نام سے، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ کس سے، اور کل جو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں فزکس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سائنس اور قرآن کا جو ایک لنک تھا، وہ انتہائی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا، وہ سننے سے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی وہ ویڈیو۔ تو اس طرح کی ڈاکیومنٹریز اور اس طرح کا کام بھی بہت سارا ایسا اچھا ہو رہا ہے۔ تو اگین یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کس چیز کو سراہتے ہیں، کس چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ ان کی کم علمی ہے، میں ان کو ہاں بالکل زیرو سے بھی ملٹیپلائی نہیں کروں گی، کئی دفعہ انسان کی فطرت بری نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ قرآن سے دور ہے، اس لیے وہ ان چیزوں سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، دیکھ آپ کو ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا لگتی ہے۔ بٹ میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو کم از کم ایکسیپٹ تو کر لیں، کیا یہ ہماری لا علمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے تو بیٹے اس چیز نہیں کو پتا ہوتا، جسٹیفائی تو نہ کیا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ ٹھیک ہے تو پھر دین بہت سخت ہے، اس طرح کی باتیں تو پھر نہ کریں نا آپ لوگ۔ شگفتہ بات ساری یہ ہے کہ یہ کیونکہ علم ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے جو کبھی اصل کبھی میں چیزوں کی ایسا روح ہوتا ہے، ہے کہ ہمیں نا دفعہ ہم لوگ، بتاتی جاتے ہیں ہمیں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ہمبلی اگر سبمیشن دے دیتے نا تو بھی اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں ہمیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کئی ہم چاہے کتنے بھی گنہگار ہو نا لیکن اگر ہم ہمبلی سبمٹ کر رہے ہیں نا تو ہوں، شاید اللہ کو یہ بات اچھی لگ جائے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ صاف دل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، تو بالکل کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کسی ایسے پروفیشن میں تھے یا کچھ ایسا کام کر رہے تھے یا دین کے اسلام کے خلاف کام کرنا چاہ رہے تھے اور ایونچولی ان کو ہدایت مل گئی۔ تو بالکل اگر آپ کا صاف دل ہے تو عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس روشنی سے یہ روشنی عنایت کر دیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی
ہمیں دین کے کچھ رولز بتا دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کو سمجھایا نہیں جاتا، ان کی امپلیکیشن یا ان کی سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتائے جا رہے ہوتے۔ ملان آپ کچھ، منال آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میرا ایک سوال تھا کہ میں ریسنٹلی مال روڈ گئی تھی، تو ہوں وہاں پہ مجھے نا ایک دو لڑکے دیکھے تھے اور انہوں نے اپنی مطلب منہ پہ میک اپ کیا ہوا تھا اور ہوں آنکھوں پہ بیبی ہوں پنک طرح کا کوئی آئی شیڈو لگایا ہوا تھا اور ایسے وہ ہی گھوم رہے تھے۔ تو ہوں میں سوچ رہی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کس طرح گھوم سکتے ہیں، یہ تو بہت عجیب مجھے لگ رہا تھا، ہوں کیوں ہے اس طرح کے؟ لیکن بیٹا یہ تو آج کل اتنی چیز زیادہ اتنی کامن ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اور اتنے امپیشنٹ ہو گئے لوگ کہ آپ اس طرح سے اگر ڈائریکٹلی انہیں جا کے کچھ اگر آپ کہتی تو آپ کو شاید پتہ نہیں کس طرح کا ریاکشن آگے سے آپ کو ملتا۔ تو یہ ریالٹی ہے اور ان کے حق میں، ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں ابھی کہہ رہی تھی کہ کئی دفعہ لوگوں کی کم علمی ہوتی ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی، باہر کا کوئی تھا، اور اس میں ایک مسلمان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کہ وہ اوپنلی ڈکلیئر کر رہا تھا کہ میں گے ہوں اور میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں اپنی ایز اے گے آئیڈینٹی چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ اس جی کے بارے میں اتنا ہاں جی ہاں کانفیڈنٹ تھا۔ جی ہاں جی، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ پیدا اس طرح ہوئے تھے اور ان کو پسند، مطلب کہ وہ لڑکوں کو ہی پسند کرتے، وہ لڑکوں کو پسند ہی نہیں کر سکتے، صحیح ہے، تو کیا یہ حالانکہ سچ ہے؟ نہیں بیٹا، اس لیے کیونکہ قرآن میں صاف آیا ہے کہ حضرت لوط نے ایک اور جگہ پہ جب قومی لوط کا ذکر آیا ہے، حضرت لوط نے فرمایا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ دیکھیں جو چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں وہ تو پھر انسان کی فطرت میں نا، وہ تو حضرت آدم سے چلی آئیں گی، انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان کو کسی اور چیز سے پیاس لگتی ہے یا اگر واش روم جانے کی حاجت ہے، تو وہ تو شروع سے ایک انسان کی، یا ایون انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں، انسان نکاح کرتا ہے جو بھی ہیں، وہ ساری چیزیں شروع سے حضرت آدم سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن قوم لوط کے بارے میں خاص کر جب حضرت لوط نے یہ بات کہی کہ تم لوگ ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فطرت میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ فطری تو نہیں ہوا، فطرت ایسے تو نہیں ہوتی کہ یہ بعد میں چیز ایڈ ہو گئی انسان کے۔ تو یہ جی انتہائی غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ نیچر ہے، یہ نیچر نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کرتے کیوں ہیں اس طرح؟ بات ساری یہ بیٹے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس میں ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ڈیلیبریٹلی جو ہے ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے جو کہ دین سے دور ہے، یا کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے جو دین سے دور لے کے جا رہا ہے، آپ ڈیلیبریٹلی ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں کہ ہم، اور بات ساری یہ ہے، جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ایک اسکالر تھے جن کا ان کے پاس ایک کال آئی، اور ان کی ایک وہ ماں جو تھی وہ رو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں گے ہوں، باہر کے کسی ملک میں رہتے تھے آئی تھنک وہ پاکستانی ہی، اور اس نے کہہ دیا کہ میں گے ہوں اور میں اب اپنی آئیڈینٹی چینج نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ کب شروع ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ اس نے کوئی ہمیں 6 مہینے پہلے بتایا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ مسئلہ سٹارٹ کب ہوا ہے، اس نے پہلی دفعہ نماز کب چھوڑی تھی؟ تو اس نے کہا وہ تو اس نے 12 13 سال کی عمر میں ہی یہ چھوڑنی شروع کر دی تھی اور پھر اس نے پڑھنی بالکل ہی ختم کر دی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ تب شروع ہوا تھا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جب آپ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرنی شروع ہوتے ہیں اور یہ بلڈ ہوتا ہے آہستہ آہستہ اوپر جاتا جاتا ہے، یہ ایک ایک نافرمانی کرتے ہیں، پھر ایک نیکی چھوڑتے ہیں، پھر دوسری چھوڑتے ہیں، پھر اور آپ کو شیطان اپنی طرف کھینچنا شروع کرتا ہے، آپ اور برائیوں کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی گریجول ہوتا ہے۔ ڈیلیبریٹلی لوگ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ایڈونچر کے طور پہ کہ پتہ تو چلے کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو یعنی کہ آپ جان بوجھ کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو نا ایک گفٹ کی طرح لیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہم سے کہی تھی کہ اپنے ایمان کو نا کبھی بھی ڈاؤٹ سے ایکسپوز نہ کریں، ایمان ٹیسٹ کرنے کبھی نہ نکلیں،
یہ ایک گفٹ ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے، ان سین پہ ایمان ہے، اور یہ ایک گفٹ کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کی حفاظت کریں ایک بہت ہی پریشس گفٹ کی طرح، اس کو ایکسپوز نہ کریں ایک ڈاؤٹ جیسی چیز سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، جان بوجھ کے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس طرح کا کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ دیکھنا، اپنے دین سے دوری۔ ہمیں تو بار بار ریممبرنس کے لیے کہا گیا نا، 5 دفعہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، ملٹیپل ٹائم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کنیکشن ہے نا جو کہ آپ نے باندھ کے رکھا ہے۔ جب آپ یہ کنیکشن توڑیں گے تو پھر آپ ایکسپوزڈ ہیں۔ ایک زخم ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر بینڈیج نہیں لگائیں گے، اگر وہ اوپن وونڈ ہے تو پھر تو آپ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ وہ بیکٹیریاز وغیرہ اس کے اوپر اٹیک کریں یا کسی قسم کا بھی جرم اس کے اوپر سے اٹیک کر دے۔ جب زخم لگتا ہے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کور رکھتے ہیں۔ تو کبھی ایکسپوز نہ کریں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ، مت اٹھے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسا کانٹینٹ آن لائن جو اویلیبل ہے مت دیکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم۔ اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ ابھی ریسنٹ جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور وہ یہ جو ساری قوم لوط کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری جگہ، یہ سارا ایریا کون سا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کی ڈاکیومنٹریز موجود ہے۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور موسیٰ کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر، یعنی کہ کھلی نشانیاں، واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، معجزات ان کو دے کے بھیجا فرعون کی طرف۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں، تکبر کیا اور منہ موڑ لیا، اور کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، کہ یہ تو یا تو کوئی جادوگر ہے یا کوئی اب نارمل ہے، کوئی دیوانہ ہے، اعوذ باللہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ سو ہم نے پکڑا اس کو، اس کے لشکروں کو، اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی کہ اس کے اوپر ملامت ہوئی ہوئی تھی۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ کس طرح سے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا گیا، اور ان کو اور بنی اسرائیل کو جو ہے انہیں بچا لیا گیا، پوری بنی اسرائیل کو، اور یہ جو فرعون کا لشکر تھا اس کو ڈبو دیا گیا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو ہر خیر سے خالی تھی، یعنی کہ وہ صرف اور صرف انہیں تباہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی سزا، کوئی عذاب اس دنیا میں یا آخرت میں نہ آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں کے لیے۔ کبھی انسان یہ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کی اپنی کیا حیثیت ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ان انسانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جن کو وہ ہوا چھو جاتی ہوگی۔ وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ اور اسی طرح سمود، قوم سمود جو تھی، کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ تو انہوں نے سرکشی کی، یعنی کہ اب ایک ہوتا ہے نا ایک والا ایٹیٹیوڈ کہ ٹھیک ہے وٹ ایور،
تو انہوں نے سرکشی کی، بات نہیں مانی۔ حضرت جو تھے، جو نبی تھے، وہ پیغام لے کر آئے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس سے وہ سرکش ہو کر جو ہے اپنا انہوں نے ایک رویہ رکھا، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ تو نہ ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے۔ مطلب وہ پھر وہ اس چنگھاڑ نے جو عذاب ان پہ آیا، پھر وہ کسی قابل نہیں رہے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، یعنی کہ اس سے پہلے قوم نوح تھی، ان کو بھی پکڑا گیا، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح نے انہیں انوائٹ کیا دین کی طرف، کس قدر نافرمان ہوں گے آپ یہ دیکھیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اب اس آیت نمبر 46 تک جو تھی، وہ جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اگین نشانیوں کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان ذرا سوچے، غور و فکر کرے۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ یہ بات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے تقریباً، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں، سورہ زاریات میں آیت نمبر 47 میں، کہ اس کائنات کو وسعت دی جا رہی ہے۔ اور آج جا کے مجھے کئی دفعہ سائنس جو ہے نا، وہ جی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ ناسا ہے اور فلاں ہے، اور یہ سارے بیبیز لگتے ہیں قرآن کے سامنے، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آج جا کے اس چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو توسیع کرتے ہیں، مطلب اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ جیسے اقبال کا ہے نا شعر، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، وہ آ رہا ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کو توسیع دے رہے ہیں، یہ ابھی تک ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور یہ اس کے اوپر بھی بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی، کہ ہماری کائنات جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، بس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، کہ ایک فرش کی طرح انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل بس پوری ہی زمین کے اوپر پہاڑی پہاڑ ہیں یا پتھریلے میدانی میدان ہیں، نہیں، ہر طرح کی زمین ہے، ہر طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرش انسان کو دیا ہوا ہے۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا پیئر ہے، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، اور وہ جوڑے چاہے اسپاؤسز کی شکل میں ہیں، چاہے بہن بھائیوں کی شکل میں ہیں، چاہے کسی دوست کی شکل میں ہیں، چاہے کسی رشتہ دار کی شکل میں ہے، تو انسانوں میں بھی جوڑے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ جیسے دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت، زندگی ہے، دنیا ہے، اور پھر ایک آخرت بھی ہے۔ تو ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، یعنی کہ کنیکٹ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دوڑو اللہ کی طرف؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
کہ انسان کنیکٹ کرے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اپنا پوری انرجی لگا دے، کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کسی آبجیکٹیو کی طرف دوڑتے ہیں نا، اگر جو ایون آپ ریس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف ریس لگائیں، دوڑیں، اپنا ایک آبجیکٹیو بنائیں کہ آپ کی خوشنودی جو ہے، آپ کی دوڑ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، کسی بھی لحاظ سے انسان کسی اور کو، چاہے وہ کوئی پتھر کا معبود ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کہ آپ اس کو اتنی امپورٹنس دے دیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ ابھی ہم نے کون سے نبی کے بارے میں پڑھا ہے کن کو یہی الفاظ کہے گئے تھے؟ ابھی انہی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی ایگزیکٹلی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ساحر ہے، یعنی کوئی جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں قرآن میں، تو وہ اسی لیے کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ کچھ نیا نہیں ہے، یہ پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا آیا ہے، ان لوگوں انسانوں کی روش اسی طرح کی رہی ہے۔ اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا ان سے پہلے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے؟ مطلب یہ تو ایسا ہے کہ وہی الفاظ ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو بتا کے گئے تھے کہ بھئی کوئی آئے گا تو یہی کہنا، وصیت کی تھی۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کیوں نہیں ایمان لے کر آئے، تم گئے تھے، تم نے ان سے کہا تھا تو یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، تو تم پہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ Your duty is to convey not to convince۔ سو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور آپ تذکیر کرتے رہیں کیونکہ یہ تذکیر اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مطلب جو آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو یہ صحیح غلط کی چیز بتا رہے ہیں، یہ آپ کام کرتے رہیں کیونکہ اس سے اہل ایمان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ایمان والے ہیں، وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں مان رہے ان سے رخ پھیر لیں، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ آگے یہ جو اب ایک آیت آ رہی ہے، یہ بہت بڑی مشہور آیت بھی ہے، اور یہ ہمیں بیسیکلی پرپز آف آر کریشن آپ سمجھ لیں، ہماری جو ہمیں کیوں بنایا گیا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کس وجہ سے بنایا گیا ہے، کریٹ ہی کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اتنی شارٹ، پرسائز اور اتنی جامع آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کلام ہی ایسا ہے کہ انسان کے لیے اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کی کہ مجھے میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا
جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، ان کی ہر طرح سے اطاعت کی جائے۔ اور دیکھیے اطاعت یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کا کیا ہوا ہر فیصلہ، کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، میرے بچے، اگر ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو میں نے کیسے اس کی پرورش کرنی ہے، کس طریقے سے میں نے اس کو بڑا کرنا ہے، کس طرح کی تعلیم اس کو دینی ہے، کس طرح کا رزق اس کو کھلانا ہے، کس طرح کی کیا لباس اس کو پہنانا ہے، کس طرح کی تربیت، کس طرح کے ایتھکس میں نے اس کو سکھانے ہیں، کیا کیا علم ہے جو میں نے اس کو دینا ہے، کس خدا کی جو اس کا کریٹر ہے ان کی پہچان کس طریقے سے کروانی ہے۔ انسان کی ہر چیز جو ہے، انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبدیت، ان کی بندگی کے مطابق ہو۔ تو یہ آیت جو ہے نا، آپ کو سمجھ لیں کہ یہ ہمیں باؤنڈریز دے دیتی ہے، کہ یہ ہے ہماری باؤنڈریز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت ہمیں لبریٹ بھی کرتی ہے، ہمیں آزادی بھی دیتی ہے کس چیز سے، کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبدیت قبول کر دی ہے، پھر آپ کو کسی اور کی عبدیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کسی اور کی غلامی نہیں کرنی۔ جیسے وہ اقبال کا شعر ہے نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی نا، پھر آپ لبریٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ کیا لیٹسٹ ٹرینڈز چل رہے ہیں، میں نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، میری کیا، جیسے خواتین کے لیے جو آج کل کہ جی کس طرح کی فگر ہونی چاہیے، آپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خواتین انجیکشن لگا رہی ہیں، کیونکہ آج کل خاص ایک کوکی کٹر منہ کا ایک سائز چل رہا ہے، چیکس کا، لپس کا، یہ ان تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جی اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، میرے اللہ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی، میں یہ نہیں کروں گی، ختم ہو گئی بات۔ یا میں نے حرام حلال کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اچھا لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہے، ہمیں بتا دیا گیا تم نے اس طریقے سے تم کما سکتے ہو، حلال روزی ہے جتنا مرضی کماؤ، کس طریقے سے اپنے اولاد کی شادیاں کرنی ہیں، کس طریقے سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، کون سا اپنے علم حاصل کرنا ہے، آپ کی اپنی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، آپ کو ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ اب جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں، اب آپ اس کے غلام نہیں، یا وہ قوم، وہ ممالک جو کہ سو کالڈ ترقی یافتہ ہیں، آپ کو ان کو اپنا خدا بنا کے ان جیسا لباس، ان جیسے طور طریقے، ان جیسی چیزیں، ان کی سٹڈیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، ہمیں ایک دین دے دیا ہے۔ تو ہمیں باؤنڈریز بتا دی گئی ہیں کہ ہمیں صرف جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور دوسری چیز کہ پھر ہمیں کسی اور کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ اوبیڈینس، لیکن آؤٹ آف لو۔ اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی وقت محبت ہوگی جب آپ ان کے دین کو، ان کی کتاب کو پڑھیں گے، انہیں صحیح طریقے سے جان پائیں گے، ان کے نبی کی سنت کو پڑھیں گے، تو محبت کے ساتھ اطاعت ہو، اور اطاعت کل کی کل ہو، ہر چیز میں ہو۔ دیکھیں جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو کچھ ایکٹس ہیں جو کہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں، لیکن ایک جو مزاج انسان کا ہے نا، مزاج کے اندر آپ اطاعت لے کے آئیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، جیسے ہم جانتے ہیں نا، یہ جو ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنی چڑھاوے چڑھاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، جو خدا ہے وہ تو دینے والا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہیں، وہ پرووائڈر ہیں، انہیں ہماری رزق، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم خداؤں کو رزق دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو کہ سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، چاہے چرند پرند، پودے، انسان، جانور، جو بھی مخلوقات ہیں، جنات، ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو کہ رزق دینے والے ہیں۔
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. بس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور ان کے جو برے اعمال ہیں وہ بھی بھر چکا ہے، ان کا پیمانہ بھی ان کے برے اعمال سے، جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، یعنی کہ جن سے پہلے قومیں تھیں. سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، کب آئے گی قیامت، تو جلدی نہ مچائیں. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. مطلب جب وہ دن آئے گا تو پھر ان کافروں کے لیے ہلاکت ہوگی اور بربادی ہوگی. سورہ زاریات ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. آج کے ہم جو ہمارے لیسنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مہمان نوازی ہم پہلے بھی واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی جو مہمان نوازی تھی اس کا اس وقت بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے اجنبیت محسوس کی، ایک اجنبی ہے، اور فوراً ہی ایک بھنا ہوا تازہ بکرا لے کر آئے ان کے لیے. تو ان کی سنت ہے، تو ہمیں بھی مہمان نواز ہونا چاہیے. لیکن قرآن اور سنت میں ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسا میزبان ہونا چاہیے اور ہمیں کیسا مہمان ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ اچھا میزبان کیا ہوتا ہے کہ وہ مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرے، نرمی اور مسکراہٹ سے ان کے ساتھ پیش آئے. کوئی یہ نہ دکھائے کہ جی بڑے کو ناگوار ان کے اوپر گزرا ہے، ناگواری شو نہ کروائیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے یا آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑ رہی ہے. ان کی عزت کریں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی انہیں آرام دہ جگہ سہولتیں دیں، جتنی دیر وہ آپ کے پاس اسٹے کر رہے ہیں جتنا بہترین آپ انہیں کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں، جو ہر انسان کی اپنی ایک استطاعت ہے. پھر ان کے لیے دعا کریں، اور مہمان نوازی کو ایمان کا ایک پارٹ سمجھا جائے، نہ کہ بوجھ سمجھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیسا مہمان ہونا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ہے کہ آپ داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، سلام کریں، کسی کے گھر کے اندر جھانکیں نہیں. اگر کوئی آپ کو خوش دلی سے دعوت دے رہا ہے تو آپ قبول کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں میزبان کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہ کریں، یا جو جہاں پہ آپ کو بٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح ادھر بیٹھیے تو آپ وہیں پر بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کمرے میں یا پورے گھر میں پھیل جائیں یا کمروں کے اندر جھانک رہے ہوں. پھر کھانے میں برائیاں یا اعتراضات نہ کریں، یا 3 دن سے زیادہ اگلے کو اتنی دقت نہ دیں کہ آپ ان کے گھر پہ ٹھہر رہے ہیں تو آپ کو نظر آنے لگے کہ وہ انہیں دقت ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کو فائنینشیل دقت ہی ہو، کسی کو ایموشنل بھی ہو سکتی ہے، کوئی اپنے گھر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو اگلا بندہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہ رہا. تو ضرورت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. 3 دن ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں تکلیف دینی چاہیے unnecessarily. اور پھر جب آپ رخصت ہو تو آپ اپنے جو میزبان ہے جس نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے اس کے لیے دعا کریں. یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو، دونوں طریقے سے ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں میزبان کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ہمیں کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کہ حضرت سارہ نے جیسے کہا کہ میں اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اسی طرح اپنی تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ چیز کہ ہم محبت سے سرشار ہو کے، محبت اور شکر سے سرشار ہو کے ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، جو ان کی رحمتیں، جو برکتیں ہیں، ہمیں ان سے محبت ہو اور ان کی اطاعت کریں، ان کا ہر حکم جو ہے وہ بجا لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ باقی تمام تر غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.